नफ्सियात जो प्रैक्टिकल नोट बुक है साइकोलॉजी की इंटरमीडिएट पार्ट 2 की। आज इससे हम स्टैटिस्टिक्स करेंगे। पहले हम ये 8 तजर्बात कर चुके हैं और इसकी वीडियो अपलोड की जा चुकी है। अब हम करेंगे शुमारियात यानी स्टैटिस्टिक्स। ये इसका नेक्स्ट पोर्शन है। जैसा कि देखा जा सकता है स्टैटिस्टिक्स इस बुक के पेज नंबर 32 में लिखी गई है। जैसा कि देखा जा सकता है प्रैक्टिकल कॉपी में सफ़ा नंबर 32 या 32 में शुमारियात या स्टैटिस्टिक्स लिखी गई है। हमने सबसे पहले स्टैटिस्टिक की तारीफ़ जो लिखी हुई है वो लिखनी है। इसमें लिखा हुआ है कि शुमारियात का लफ्ज़ लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ स्टैटस, इतालवी ज़ुबान के लफ्ज़ स्टैटिस्टा और जर्मन ज़ुबान के लफ्ज़ स्टैटिस्टिक से माखूज़ है। इनमें से आपने जब वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है कि शुमारियात का लफ्ज़ किस लफ्ज़ से निकला है, तो इनमें से आप या जर्मन ज़ुबान का लफ्ज़ स्टैटिस्टिक बता दें या इन दोनों में पहले जो हैं लिखे हुए इनमें से एक बता दें। इसी तरीके से हम अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में ये शुमारियात की तारीफ़ लिख देंगे। शुमारियात का लफ्ज़ लातीनी ज़ुबान से लेके और अखराजात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये 2 पैराग्राफ हमने इसी तरीके से अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में लिख देने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है खुसूसियात, यानी कि शुमारियात की क्या क्या खुसूसियात हैं। खुसूसियात से मुराद शुमारियात की खूबियाँ हैं, यानी हक़ाइक़ को अददी सूरत में बयान करना। जब हम रिसर्च करते हैं तो इस तरह करते हैं कि उसमें हम जो हमारा रिज़ल्ट आता है क्वेश्चनर इस्तेमाल करने के बाद उसके ऊपर हम स्टैट अप्लाई करते हैं, तो हमें पता चलता है जो जैसे कि अब आप सेकंड ईयर में सर्वे करेंगे तो इसमें लोगों की जो जवाबात आए हैं वो कितने हाँ में आए हैं, कितने नहीं में आए हैं, और आपकी जो सर्वे है इससे मुतल्लिक़ रिज़ल्ट क्या है। इसी तरीके से ये खुसूसियात हमने अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में लिख लेनी है। इसके बाद अहमियत जो पेज नंबर 32 पे लिखी गई है हमने इसी तरीके से अपनी कॉपी में लिख लेनी है। नफ्सियात में शुमारियात का इतलाक़ या एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है जिस तरीके से प्रैक्टिकल कॉपी में लिखी हुई है हमने भी इसी तरीके से अपने पास अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में लिख लेनी है। इसी तरह जो खामियां लिखी गई हैं हमने अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में लिख लेनी हैं। इसके बाद हासिल बहस जिस तरह प्रैक्टिकल कॉपी पे लिखा हुआ है आपने भी अपनी कॉपी में लिख लेना है। शुमारियाती मवाद जो आपकी कॉपी में लिखा हुआ है ये आपने नहीं लिखना। आपको पता होना चाहिए कि मवाद की कितनी इकसाम होती हैं। एक प्राइमरी मवाद होता है उसमें हम सारा इकट्ठा ले लेते हैं। सानवी मवाद जिसमें हम उसको जो है इसको ऑर्डर में करते हैं। सबसे पहले 72, 76 इसमें जो हमारा सेकेंडरी होता है सानवी मवाद आता है। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर आता है। असेंडिंग में हम लोग जो है सबसे पहले जैसे जहाँ बताया गया है इस तरीके से लिखते हैं 387, 375, और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम जो है सबसे छोटे वाले से लिखते हैं। वो जो है इसकी तरतीब बताएगी। ये आपको इनकी तरतीब पता होनी चाहिए कि ये हमारे पास जो डेटा है ये सानवी मवाद में है या सऊदी तरतीब है या सानवी मवाद है या नज़ूरी तरतीब है। आपने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। असेंडिंग ऑर्डर में बताया गया है कि सबसे छोटा अदद पहले आता है, और डिसेंडिंग जो है तरतीब ये ऑर्डर में बताया गया है कि सबसे बड़ा अदद पहले आता है। लेकिन ये आपने अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में ये नहीं लिखना है। सिर्फ अभी आपने हासिल बहस तक जो लिखा है वही लिखना है। बात में सबसे पहले हम शुमारियात का तारुफ और नफ्सियात में शुमारियात का इतलाक़ लिखेंगे और उसके बाद हम मरकज़ी रुझान की पैमाइश लिखेंगे।
مرکزی رجحان کی پیمائش صفحہ نمبر 51 میں ہے۔ مرکزی رجحان کی پیمانے کہیں یا پیمائش کہیں ایک ہی بات ہے۔ مرکزی رجحان کی پیمانے میں جیسے کہ بتایا گیا ہے، شروع سے آپ نے نہیں لکھنا ہے۔ اس میں آپ نے جہاں نفسیاتی تحقیق میں جہاں لکھا ہوا ہے اوسط کی اقسام یہاں سے لکھنی ہے، لیکن آپ نے جہاں اوسط کی اقسام اوپر نہیں لکھنا۔ نفسیاتی تحقیق میں عام طور پر اوسط کی درج ذیل اقسام استعمال ہوتی ہیں۔ اس طریقے سے اپنی پریکٹیکل کاپی میں لکھنا ہے۔ تین اقسام جو بتائی گئی ہیں، حسابی اوسط، ارتھمیٹک مین، وسطانیہ میڈین، تکراریہ موڈ، یہ تینوں جو ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور جب آپ کا وائیوا ہو رہا ہوتا ہے تو آپ سے ان کی ڈیفینیشن بھی پوچھی جاتی ہے۔ حسابی اوسط سے مراد کسی مواد کی مرکزی حالت ہے، یعنی کہ سینٹرل ویلیو۔ اسی طریقے سے آپ نے یہ سارا اور غیر گروہی مواد سے اوسط نکالنے کا طریقہ، یہ سارا آپ نے اسی طریقے سے اپنی پریکٹیکل کاپی میں لکھ لینا ہے۔ جیسا کہ یہاں لکھا گیا ہے اسی طریقے سے آپ نے اپنی پریکٹیکل کاپی میں لکھنا ہے، لیکن جہاں مثال لکھی ہوئی ہے آپ نے مثال نہیں لکھنی، بلکہ یہاں نمبر 1 پوائنٹ دینا ہے، جیسا کہ پریکٹیکل کاپی میں بنایا گیا ہے۔ یہ پریکٹیکل کاپی جو میں یوز کر رہی ہوں یہ چیکڈ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب پریکٹیکل ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد ایکسٹرنل آپ کی کاپی کو اس طرح کر دیتے ہیں، پھاڑ دیتے ہیں تاکہ کوئی اور اسی کاپی کو یوز نہ کر سکے۔ آپ نے لکھنا ہے دیے گئے مواد سے حسابی اوسط معلوم کرنا، اور اس میں ارتھمیٹک مین کا پہلے فارمولہ بتایا گیا ہے، پھر اس میں ساری ویلیوز دی گئی ہیں، اور پھر بتایا گیا ہے کہ اس سے کیسے ارتھمیٹک مین نکلے گا۔ ان سب ویلیو کو جب ہم پلس کریں گے 296/9 آ جائے گا، اور اس کو جب ہم کریں گے 32.89 آ جائے گا۔ یہ ہمارا آنسر ہے۔ ارتھمیٹک مین جو کہ سینٹرل ٹینڈنسی ہے، اس کا فارمولہ آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پیپر میں آپ کے پاس اس طرح کی ویلیوز دی جائیں گی اور آپ کو کہا جائے گا کہ آپ اس کا آنسر فائنڈ آؤٹ کریں، اور اس کے لیے آپ کی پریکٹس ہونی بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہماری گروہی مواد سے اوسط معلوم کرنے کا طریقہ، جو کہ پیج نمبر 52 میں ہے۔ اس طریقے سے ہم نے اپنی پریکٹیکل کاپی میں لکھ لینی ہے۔ گروہی مواد کا فارمولہ ہمیں بہت اچھے سے یاد ہونا چاہیے۔ اب اس میں ہم لکھیں گے کہ درج ذیل مواد سے حسابی اوسط کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے، اور اس میں اب ہم نے فارمولہ لگایا ہے سگما FX/F جو ہے یہ فارمولہ ہے، اور یہ ہم نے یاد کرنا ہے، اور اسی طریقے سے ہم نے لکھنا ہے۔ پریکٹیکل کاپی کے اندر بھی یہ لکھا گیا ہے۔ پریکٹیکل کاپی کے اندر جو مواد ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے جہاں اس سے الگ مواد لے کر اس کا ارتھمیٹک مین نکالا ہے، حسابی اوسط۔ یہاں تک ہمارا حسابی اوسط مکمل ہو جائے گا۔ اب ہم نے نیکسٹ ٹاپک جو لکھنا ہے وہ ہے میڈین، وسطانیہ۔ سب سے پہلے اس کی ہم تعریف لکھیں گے، جیسے کہ پریکٹیکل کاپی میں لکھی گئی ہے کہ 2 برابر حصوں میں جب ہم ڈیٹا کو تقسیم کرتے ہیں تو درمیان والے عدد کو وسطانیہ کہا جاتا ہے، جو کہ نام سے بھی ظاہر ہے، میڈین یا وسطانیہ درمیان والے عدد کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 54 میں جو بتایا گیا ہے کہ غیر گروہی مواد کا وسطانیہ معلوم کرنا، ہم نے اپنی کاپی میں بھی اسی طریقے سے لکھ دینا ہے، اور اس کا فارمولہ بھی لکھ دینا ہے غیر گروہی کا، اور یہ فارمولہ ہم نے یاد بھی کرنا ہے۔ اسی پیج کے اندر جو مثال کے اندر لکھا گیا ہے کہ دیے گئے مواد کا وسطانیہ معلوم کریں،
ہم نے اس میں ایک اور ویلیو لے کے اپنی پریکٹیکل کاپی کے اندر اس کا میڈین یا وسطانیہ معلوم کرنا ہے ترتیب سعودی میں۔ اس میں بھی آپ کو فارمولہ بہت اچھے سے یاد ہونا چاہیے اور پریکٹس ہونی چاہیے۔ اس کے بعد گروہی مواد سے وسطانیہ معلوم کرنا، جو کہ پیج نمبر 55 میں اس طریقے سے ہم نے اپنی پریکٹیکل کاپی میں لکھ لینا ہے۔ اور مثال جو ہے ہم نے اپنا ڈیٹا لیا ہے دیے گئے مواد کا وسطانیہ معلوم کرنے کے لیے کلاسز اور فریکوینسیز اس طریقے سے لکھی ہیں، اور جہاں اس کی کلاسز فریکوینسی ٹیبل کی صورت میں لکھ کے اس کو اس طریقے سے سارا لکھنا ہے۔ اس میں فارمولہ جو ہے اس کو بہت اچھے سے یاد بھی کرنا ہے اور اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد سینٹرل پوائنٹ میں ہمارا سب سے لاسٹ جو ہیڈنگ ہے وہ ہے تکراریہ یا موڈ، جو کہ پریکٹیکل کاپی میں صفحہ نمبر 59 میں موجود ہے، اور اس کی جو تعریف ہے کہ وہ والا ڈیٹا جو سب سے زیادہ جو ہے بار آئے ایک عدد میں، یا عدد تکراریہ کہلاتا ہے، بار بار دہرایا جانے والا عدد تکراریہ کہلاتا ہے۔ ہم نے بھی اپنی پریکٹیکل کاپی میں سب سے پہلے اس کی تعریف لکھنی ہوگی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ ہے غیر گروہی مواد کا تکراریہ معلوم کرنا۔ یہ ہم نے اپنی پریکٹیکل کاپی میں اس طریقے سے لکھنی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے گروہی مواد کا تکراریہ معلوم کرنا۔ غیر گروہی مواد میں جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں جو زیادہ ریپیٹ ورڈ ہے وہ جو ہے نومیرک ہے وہ 6 ہے، تو یہ ہمارا ہوگا۔ گروہی مواد کی تکراریہ کے لیے آپ کو یہ فارمولہ یاد کرنا ہے، اور اس طریقے سے آپ نے پریکٹیکل کاپی سے دیکھ کے لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد دیے گئے مواد کا تکراریہ معلوم کرنے کے لیے ایک ہم مثال جو ہے وہ لکھیں گے، جس میں یہ فارمولہ ہم اپلائی کریں گے اور اس کی پریکٹس بھی کریں گے اور یاد بھی کریں گے، کیونکہ یہ پریکٹیکل میں آ سکتا ہے۔ پریکٹیکل کاپی کے اندر اب ہمارا لاسٹ پورشن ہے گراف بنانا۔ اس کے اندر ہم تھوڑے سے گراف ہی بتائیں گے کہ کس طریقے سے بنانا ہے۔ سب سے پہلے ہم سادہ کالمی گراف کا دیکھتے ہیں۔ کالمی گراف پریکٹیکل میں صفحہ نمبر 42 یا 42 میں ہے۔ اس میں اب ہم نے اپنی کاپی میں لکھنا ہے کہ سادہ کالمی گراف کیا ہوتا ہے۔ اس کو سمپل بار ڈائیگرام بھی کہتے ہیں، اور اس میں جو ہے تعددی تقسیم کا سلسلہ غیر مسلسل ہو یا تعددی تقسیم کا جدول بناتے وقت جماعت کی زیریں حد سے پہلے اور بالائی حد تک کی بار نشاندہی کی جاتی ہے۔ اس میں ہم نے مختلف مضامین میں A+ گریڈ لینے والے 90 طلباء کی وضاحت سالمی گراف کی مدد سے کی ہے۔ اس میں ہمارے پاس یہ ڈیٹا تھا جس میں ہمارے پاس 90 طلباء ہیں اور ان کا A+ ہے۔ اس میں ہم طلباء کی تعداد، طلباء کی یا جہاں طالبات کی تعداد ہونی چاہیے یا طلباء بھی ہو سکتا ہے، اس طرح یہ مضامین کی صورت میں ہم نے بتایا ہے۔ اسکیل اور یہ ہم نے ایکسس میں بھی بتایا ہے سارا۔ اسی طریقے سے آپ نے اپنی پریکٹیکل کاپی میں یہ گراف بنانا ہے۔ پریکٹیکل کاپی میں صفحہ نمبر 41 میں بتایا گیا ہے اسی طریقے سے گراف بنانا۔ اس کے بعد پریکٹیکل کاپی میں نیکسٹ ہم لکھیں گے کالمی گراف یا ہسٹوگرام۔ ہسٹوگرام میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ جہاں ساری پکچر بتائی گئی ہے، اس کی یہ خوبی بھی ہے اور خوبصورتی بھی ہے کہ ایک کالم دوسرے سے ملا ہوا ہوتا ہے اور اس میں کوئی بھی وقفہ نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے جو ہم نے سادہ کالمی گراف دیکھا تھا اس کے درمیان وقفہ تھا، لیکن کالمی گراف کے درمیان کوئی بھی وقفہ نہیں ہے، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے ہسٹوگرام بنانا ہے۔ ہسٹوگرام جو ہے پریکٹیکل کاپی میں صفحہ نمبر 44 میں موجود ہے۔ اس میں طلباء کی تعداد کی فریکوینسی اور سکورز اس طریقے سے آئیں گے اور آپ نے اسی طریقے سے بنانا ہے۔ اس کے بعد تعددی تقسیم جو ہے اس کا اس طریقے سے آپ نے اپنی پریکٹیکل کاپی میں لکھنا ہے۔ یہ تعددی تقسیم تھی، اس چیز کا سوال ہے
یہ اس کی کلاسز اور آگے ٹیلی جو ہے اس میں فریکوینسی ساری بتائی گئی ہے، اور اس کے بعد یہ کالمی گراف میں اس طریقے سے لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم فریکوینسی پولیگان بنانے کا طریقہ پریکٹیکل کاپی میں اس طریقے سے لکھنا ہے، اور یہ بھی پریکٹیکل کاپی سے ہی دیکھ کے لکھنا ہے۔ پولیگان کو اس طریقے سے بنانا ہے، پہلے آپ اوپر سکورز لکھیں گے، پھر آپ فریکوینسیز لکھیں گے، اور پھر آپ گراف بنائیں گے۔ یہ پریکٹیکل کاپی میں صفحہ نمبر 48 میں بھی ایک مثال موجود ہے۔ اب ہمارا گراف میں سب سے لاسٹ فریکوینسی پولیگان اینڈ فریکوینسی کرو جو صفحہ نمبر 55 میں ہے وہ لکھنا ہے۔ تعددی خط حمیدہ کو ہم اس طریقے سے لکھیں گے، پہلے اس کی ہم ڈیفینیشن لکھیں گے ساری، پھر ہم اس میں سکورز لکھیں گے، پھر ہم اس میں فریکوینسی لکھیں گے، کیلکولیشن لکھیں گے، اور مڈ پوائنٹ لکھیں گے۔ اس کے سامنے ہم اس کے اکارڈنگ یہ سارا گراف بنا لیں گے۔ یہ ہمارا سب سے لاسٹ جو ہے گراف ہے، جو کہ سکورز اور فریکوینسی ایک سائڈ پہ جس کے اندر لکھی گئی، جس میں فریکوینسی ایک سائڈ پہ لکھی گئی ہے، مڈ پوائنٹ لکھا گیا ہے۔ آپ کی کاپی میں بھی آپ نے ایسے بنا کر لگانا ہے۔ یہ ہماری پریکٹیکل کاپی، یہ ہماری پریکٹیکل جو نوٹ بک ہے یہ مکمل ہو چکی ہے۔ آپ نے اس کو کور بھی لگا لینا ہے، اور اب آپ نے اپنے جو آپ کی ٹیچر ہیں سائیکالوجی کی، ان سے آپ نے یہ پریکٹیکل کاپی چیک کروا لینی ہے۔ یہاں تک ہماری کروان نفسیات پریکٹیکل نوٹ بک مکمل ہو چکی ہے۔